الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، آج آپ کے علاقے میمن نگر راندیر میں آمد ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح حقیقی بات اللہ تعالیٰ زبان سے کہلائیں اور عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عمل وہ ہوتا ہے جو اعمال حقیقی، اور ایک اعمال وہ ہوتے ہیں جو اعمال سیئہ ہوتا ہے۔ ایک عمل وہ ہوتا ہے جو انسان اللہ کے حکم پر چلنے والا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا ہو، وہ اعمال حقیقی عمل ہیں۔ اور ایک عمل وہ ہیں کہ جو انسان اس کے برخلاف چلیں تو وہ سیئہ ہیں، برے اعمال ہیں۔ انسان یہ سمجھتا چلے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس عمل کے اثرات جو ہے نا اس کے باطن پر بھی پڑتا ہے۔ انسان جیسے بھی عمل کریں، اعمال اچھے اعمال کرتا ہے، اس اعمال کے اثرات اس کے باطن پر پڑیں گے۔ اگر اعمال بد یعنی اعمال سیئہ، برے اعمال کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، اس کا اثر بھی اس کے باطن پر پڑتا ہے۔ دونوں اعمال کے اثرات اس کے باطن پر پڑتے ہیں۔
इंसान ये समझे कि मैं बुरे काम करूं और बुरे काम करने के असरात, बुरे काम करने के आमाल के जो असरात हैं वो असरात इंसान के बातिन पर नहीं पड़ते, ऐसा नहीं होता है। इंसान कोई भी आमाल करेगा, आमाल के असरात उसके बातिन पर ज़रूर पड़ते हैं। ये अलग बात है कि वो नज़र हमें नहीं आते, लेकिन इंसान ने जैसे भी आमाल किए, अच्छे आमाल किए, अच्छे आमाल हसना किया, आमाल हसना करने की वजह से उसके असरात उसके दिल पर, उसके बातिन पर पड़ते हैं। अगर उसने बुरे आमाल किए, उस बुरे आमाल के असरात भी उसके बातिन पर पड़ते हैं। सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। एक मरतबा जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में नमाज पढ़ा रहे थे। एक सहाबी रसूल वज़ू किया, उन्होंने वज़ू में एक कमी रह गई, कमी रहने की वजह से वो फ़ौरन दौड़ते हुए आए और दौड़कर नमाज में शरीक हो गए। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज को मुकम्मल किया। नमाज मुकम्मल करने के बाद नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब हुआ और क्या फरमाया? फरमाया कि किन्होंने अपने आमाल में या कोई ऐसा अमल किया जिसकी वजह से हमारे नमाज के अंदर भी असर मुरत्तब हुआ है, नमाज भी खराब हुई। कौन ऐसा शख्स है? तो यहाँ मुहद्दिसीन ने एक बात लिखी है कि एक शख्स जिन्होंने वजू में कमी रह गई, उस कमी के रहने की वजह से, कमी ये जाहिरी अमल है, कमी तो वजू तो जाहिरी अमल है, बातिनी अमल तो नहीं है, लेकिन वजू में कमी रहने की वजह से असर मुरत्तब हुआ कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। और कौन नमाज पढ़ा रहा है? आका नामदार मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में भी अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि असरात मुरत्तब हुए हैं, मेरी नमाज में मुझे कमी महसूस हो रही है, सिर्फ एक अमल के खराब होने की वजह से। मुहद्दिसीन ने यहाँ ये बात नकल की है कि इंसान अगर उसका ज़ाहिरी अमल गंदा हो, ज़ाहिरी अमल में कोई खराबी वाक़े हो, तो उसका असर सामने वाले पर जब पड़ सकता है तो उसके खुद के ऊपर उसके असरात कितने मुरत्तब होंगे। अभी बिहार के सफ़र में था, नमाज पढ़ा रहा था, नमाज पढ़ाने के अंदर गलती वाक़े हो गई। मैंने नमाज पढ़ाई, नमाज में कुरान करीम में गलती वाक़े हो गई। नमाज के बाद दुआ हुई, दुआ के बाद जब मैं उठा, मैं अपने जगह पर जाए मस्तकर पर पहुंचा तो एक आलिम दीन अल्लाह वाले थे, मेरे करीब आए और आकर कहने लगे कि डरने की ज़रूरत नहीं, नमाज में गलती हुई, हो सकता है कि आपके पीछे कोई शख्स ऐसा भी खड़ा हो जिसके गुनाहों के असरात हो सकता है कि आपके कुरान करीम को भी भुला दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अगर इमामत कर रहा है, नमाज में अगर कोई खराबी वाक़े होती है तो अक्सर व बेशतर ये भी होता है कि पीछे वालों के असरात भी मुरत्तब होते हैं। इसीलिए तो मैं एक मरतबा कहने लगा, एक हजरत के पास बहुत बड़े अल्लाह वाले कुतुबुद्दीन साहब, मुल्ला कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी के पास कसरत से आया करते थे। उनके वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह के पास बैत हुए थे। कुतुबुद्दीन मुल्ला साहब के पास बैठा था। हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी के कुर्बत और हज़रत के सामने ज़्यादा तारीफ़ करने वाले मेरे बारे में वो ज़्यादा थे। हज़रत ने बहुत तारीफ़ की मेरे बारे में कि अल्लाह ने इन्हें बहुत नवाजा है, ये बहुत अच्छे नौजवान लड़के हैं, आप उन पर तवज्जो दें। तो हज़रत ने उस वक्त चाहा भी कि हज़रत मौलाना अबरार हरदोई रहमतुल्लाह अलैह के खानका में इन्हें भेजे ताकि नमाज का सही तरीका, इसलिए कि मेरा पहला मामूल था, मैंने कसरत से नमाज का तरीका लोगों को सिखाया कि नमाज किस तरह पढ़ना चाहिए, नमाजों में हाथ किस तरह उठाना चाहिए सुन्नत के मुताबिक। मुझे गालिबन ऐसा लगता है कि 70 या 80 या 150 के करीब जमातों को नमाज का तरीका मैंने सिखाया है। और बहुत से लोग आज भी कहते हैं कि मौलाना वो नमाज का जो तरीका आप सिखाते हैं, आप उसके ऊपर एक मुस्तकिल किताब लिखिए। पहले मैं कोशिश भी कर रहा था लेकिन वो नामुकम्मल हुई। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसमें मुझे कामयाबी अता फरमाए। तो ये है कि नमाज का तरीका चीज़ें, मैं जब हज़रत कुतुबुद्दीन मुल्ला रहमतुल्लाह अलैह को जब मैंने ये बतलाया और सारी बातें, तो बहुत खुशी का इज़हार किया, हज़रत के सामने भी तज़किरा किया। हज़रत ने बाकायदा चाहा भी कि हज़रत मौलाना सज्जाद साहब, हज़रत मौलाना अबरार हरदोई रहमतुल्लाह अलैह के खानका में उन्हें भेजे, वहाँ पर ये और आगे बढ़े।
تو حضرت قطبالدین ملا رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب میں نے تذکرہ کیا کہ نمازوں میں بعض وقت امام کا حال یہ ہوتا ہے کہ امام نہ تمام ہوتا ہے نہ وہ ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم جب پڑھتا ہے تو ایسے رونے کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو بہت رونا آتا ہے، جبکہ رونا اس کو دیکھتے ہیں باہر تو دیکھتے ہیں باہر کا حال یہ ہوتا ہے وہ مستی کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، گناہ کے کام کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی مصلی پر آتا ہے، مصلی پر آنے کے بعد آیت پڑھنے کے بعد خالی خالی رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے رونے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو باہر مذاق کر رہا تھا اور ابھی رونا شروع کر دیا۔ تو حضرت نے کہا کہ ایسی بات نہ کہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجمع میں کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کے ولایت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نور کو اس کے دل میں القاء کر دیتا ہے، امام کے دل میں، امام کے دل میں القاء ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس رونے کی کیفیت اللہ انہیں عطا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں اعمال کے اثرات باطن پر ضرور پڑتے ہیں، جیسے عمل، اسی لیے تو حدیث پاک میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان نے گناہ کیا، کالا نقطہ لگا، پھر گناہ کیا، کالا نقطہ لگا، توبہ کیا، معاف ہو گیا، پھر گناہ کیا، کالا نقطہ لگا، پھر توبہ کی، معاف ہو گیا۔ اگر اس نے معافی نہ مانگی، بار بار گناہ کرتا رہا تو دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، رین قلب ہو جاتا ہے، یعنی دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی دلیل کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو اعمال بد کرتے ہیں وہ یہ سمجھے کہ ان کے دل کے اوپر انہوں نے زنگ لگا دیا، زنگ بٹھا دیا، اعمال بد کیا، برے اعمال کیا، انہوں نے ان کے دل پر کیا کر دیا ہے؟ دل کو زنگ آلود کر دیا ہے۔ برے عمل کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ ہم کتنے برے اعمال کرتے چلے جاتے ہیں، کتنے برے اعمال ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے دل میں خیال نہیں آتا۔ اسی لیے جب تک انسان ایمان نہیں لاتا ہے، انسان کا دل نور ایمانی سے قلب منور نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان ایمان لاتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے۔ جب نور سے بھرنے کے بعد اب اس دل کی حفاظت کی ذمہ داری اس انسان کی ہے۔ وہ جتنے اچھے اعمال کرے گا، اس اعمال کی وجہ سے وہ دل اتنا ہی منور ہوگا، اور جتنے گناہ کرے گا، گناہ کرنے کی وجہ سے باطن سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، وہ اللہ کے ولی ہے جو ایمان لائے۔ ایمان لانے والے اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ نے اپنا دوست کہا ہے کہ ایمان لایا اللہ کا دوست ہو گیا۔ اب اللہ کے دوست کی ذمہ داری، یہ نسبت کس کی طرف اللہ نے کی؟ اپنی طرف نسبت کی۔ اور نسبت کسے کہتے ہیں اسے بھی سمجھتے چلیں۔ ایک انسان اینٹ خریدا، ایک بھٹے سے اینٹ خریدا، اینٹ بنانے والا ایک شخص جس نے اینٹ بنائی، اس نے 2 اینٹ خریدے اور دونوں اینٹ کی رقم ایک ہی رقم ادا کی، 10 روپے اس کے دیے تو 10 روپے اس کے بھی دیے، دونوں اینٹوں کی ایک ہی رقم ادا کی۔ اس نے 2 اینٹ خریدے، لیکن ایک اینٹ کو اس نے ٹوائلٹ میں لگایا اور ایک اینٹ کو اس نے مسجد میں لگایا۔ ایک اینٹ کو ٹوائلٹ میں لگایا تو چپل پہن کر جاتا ہے، اور ایک اینٹ کو مسجد میں لگایا، اس کی نسبت اتنی بلند ہو گئی۔ نسبت بلند ہونے کی وجہ سے انسان اس کی قدر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مسجد میں آتا ہے تو چپل پہن کر نہیں آتا، یہ نسبت ہے انسان کی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک ورق ہے، خالی ورق ہے، اسے پھینک دیا جائے انسان قدر نہیں کرتا ہے، بغیر وضو کے پکڑ لیتا ہے، لیکن اسی ورق پر قرآن کریم کی آیت لکھ دیں تو ہر انسان وضو کے ساتھ قرآن کریم کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ قرآن کریم ہے۔ اس کی نسبت بڑھ گئی، جتنی نسبت بڑھی مقام بڑھ گیا۔ ایک ٹیبل ہے، لکڑی کا ٹیبل یا پلاسٹک کا ٹیبل ہے، اگر اسے استعمال کیا جائے قرآن کریم کے لیے تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور اگر اس کو غسل خانے میں رکھ دیا جائے تو ہم پیر رکھ کر اس پر بیٹھ جاتے ہیں۔ نسبت اس کی بڑھ گئی ہے، مقام اس کا بڑھ گیا ہے۔ مقام کے بڑھنے کی وجہ سے قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔
جتنا جس کا مقام اتنی اس کی منزلت بڑھ جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دورہ خلافت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ خلافت تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دورہ خلافت کے اندر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تنخواہ بڑھا دی، اور ان کے بیٹے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ کچھ کم تھی۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میری تنخواہ کیوں کم ہے، میں تو علم فضل میں حضرت اسامہ ابن زید سے بہت بڑھ کر ہوں، لیکن میری تنخواہ کم ہے اور ان کی تنخواہ بڑھی ہوئی ہے۔ لیکن کیا کہا عمر ابن نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اسامہ ابن زید نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ ابن زید سے حد درجہ محبت کرتے ہیں، اس نسبت کی وجہ سے میں نے اس کی تنخواہ کو بڑھا دیا ہے۔ تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اسامہ ابن زید سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ایک نسبت ہے، نسبت کے بنا پر صحابہ کرام اور علماء اکابر بھی خیال رکھتے تھے۔ نسبت کا یہ مقام ہے، نسبت کی ایک قدر و منزلت ہے۔ قرآن کریم کے ایک آیت ان اللہ یشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے مومنین سے ان کے مال اور ان کے جان کے بدلے جنت کو خرید لیا۔ ان کے جو مال ہیں، ان کے مالوں کے اور ان کے جانوں کے بدلے ہم نے جنت کو خرید لیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا کہا، جب تک ہم بکے نہ تھے کوئی ہمیں پوچھتا نہ تھا، جب تک ہم بکے نہ تھے ہمیں کوئی پوچھتا نہ تھا، انہوں نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا، انہوں نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ جب تک ہم بکے نہ تھے ہمیں کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک ہم بکے نہ تھے ہمیں کوئی پوچھتا نہ تھا، انہوں نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا، انہوں نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا ہے۔ یہی تو قرآن کریم کی آیت بھی دلالت کرتی ہے۔ آج جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ شاہی پہلوان تھے، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، شاہی پہلوان تھے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، ان کی پہلوانی اتنی مشہور تھی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہ کوئی بھی ان کو پچھاڑ نہیں سکتا تھا، گرا نہیں سکتا تھا، زمین کے بل لٹا نہیں سکتا تھا، پہلوانی مشہور تھی۔ بادشاہ سلامت نے اعلان کیا کہ میرا جو پہلوان ہے کوئی بھی مقابلے کے لیے اگر تیار ہو تو آ جائیں، میرے پہلوان کو پچھاڑ کے بتلائے، میں اسے اتنا اتنا انعام دوں گا۔ بہت سا انعام رکھا۔ جب انعام سنا، ایک گھر کے اندر ایک سید گھرانے کا گھر تھا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا گھر تھا۔ وہ سید زادہ تھے، ان کے پاس گھر میں کچھ نہیں تھا، چولہا بھی جلتا نہیں تھا، بچے بھی روتے تھے کہ ابو کھانا کب لاؤ گے۔ گھر کی حالت یہ تھی کہ کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، اور وہ بیچارہ سادات تھا، دبلا پتلا تھا، کمزور تھا، ایسا تھا کہ کسی سے لڑ بھی نہیں سکتا۔ دل میں خیال آیا کہ چلو بچے کے لیے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ اس نے بادشاہ سلامت سے آ کر کہا کہ میں مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ تو کمزور، تو نحیف، تیرے جسم میں وہ طاقت نہیں، تو لاغر قسم کا انسان، تو ہمارے پہلوان سے کیسے لڑ سکے گا؟ ہمارا پہلوان جنید کو دیکھ، جنید کتنا بڑا موٹا تازہ ہے، اور وہ اتنا بڑا پہلوان، تو کیسے لڑے گا؟ تو کہا کہ میں مقابلے کے لیے تیار ہوں بادشاہ سلامت۔ دل میں کیا خیال تھا؟ بچے بھوکے ہیں، گھر میں آگ نہیں، چولہا نہیں جلتا ہے، تو کہا کہ میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ جنید بغدادی جب یہ کہا کہ میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، مقابلے کے لیے تیار ہوں، مقابلے کی جب بات آئی، بادشاہ سلامت نے کہا کہ پھر بھی سوچ لے، تو کہا کہ میں نے سوچ لیا ہے، میں مقابلے کے لیے تیار ہوں۔
दिन गुजरे, कहा कि तारीख मुतय्यन कर देगी। उस तारीख के अंदर मुकाबले के लिए मजमा सज गया, लोग आ गए, खचाखच मजमा भर गया। देखने लगे कि एक कमज़ोर इंसान मुकाबले के लिए, किसके मुकाबले के लिए? जुनैद के मुकाबले के लिए तैयार। और जुनैद भी खड़ा। जुनैद के दिल में, हज़रत जुनैद के दिल में ये ख्याल था कि आएंगे, मैं यूँ हाथ से यूँ पटक दूंगा उसे, इधर पतला है, लागिर है, कमज़ोर है, लेकिन मुकाबले के लिए आया। जैसे ही वो करीब आया, उसने कान में आकर जुनैद बगदादी से कहा कि सुन ले, मैं नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान का आदमी हूँ। नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत का वास्ता देकर कहता हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बेटे भूखे हैं, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं, आग नहीं जलता, चूल्हे नहीं जलते हैं, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। मैं निस्बत का वास्ता देकर कहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए अगर तू नीचे गिर जाएगा, तेरे गिरने की वजह से हो सकता है कि तू थोड़ी देर के लिए शर्मिंदा हो जाएगा, लेकिन मेरा घर बार चल जाएगा। तुझे तो तेरी तनख्वाह मिलती रहेगी, इसलिए कि तू तो तनख्वाह मिलती है बादशाह सलामत के पास, तुझे तेरी तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन मेरे घर में चूल्हा नहीं जलता, चूल्हा जल जाएगा, इसलिए तू थोड़ी देर के लिए झुक जाना। तो फौरन वो कहते हैं जुनैद बगदादी के सामने वो खड़ा था, लागी कमजोर इंसान। मैं यहाँ खड़ा था, दिल में ख्याल आया कि अगर मैं झुक गया तो मेरी पहलवानी पर एक हर्फ पे शिकायत आ जाएगी, लोग कहने लगेंगे जुनैद गिर गया है। दिल में ख्याल आया, लेकिन फिर थोड़ी देर में दिल में ख्याल आया कि नबी अलैहिस्सलाम का वास्ता दिया है, नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते और नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत के आगे मैं हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। कहते हैं कि मुकाबले का जैसे ही वक्त आया, जुनैद बगदादी थोड़ी देर तक तो उसके सामने पंजा आराई करते रहे, और कुछ देर के बाद जुनैद बगदादी नीचे की तरफ गिर गए और वो शख्स ऊपर चढ़ के बैठ गया और उसने कहा कि मैं मुकाबला जीत गया। वो बादशाह सलामत ने कहा मैं मान नहीं सकता हूं, दोबारा मुकाबला करिए। दोबारा मुकाबला किया गया, जुनैद बगदादी फिर गिर गए और वो फौरन ऊपर चढ़ के बैठ गया। उसने कहा कि मैं मुकाबला जीत गया। जब बादशाह सलामत ने उसे तो इनाम तो दे दिया, लेकिन उसे बहुत कोसने लगे और कहने लगे जुनैद तुझे क्या हो गया, इतने कमजोर इंसान के सामने, सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। घर में जुनैद आते हैं, कहते हैं अपने बीवी बच्चों से, कहते हैं क्या कहते हैं कि मैं उस कमजोर के आगे में इसलिए झुक गया, इसलिए कि यह हाल हुआ। तो घर के घर वालों ने भी कहा इतनी बातों की वजह से क्या झुकने की जरूरत थी, तुझे झुकना नहीं चाहिए था, तुझे मुकाबला करना चाहिए था, तूने मेरी नाक नीचे कर दी, हमारे खानदान की नाक नीचे कर दी। लेकिन जुनैद बगदादी कहते हैं कि मैं रात को सोया, रात को सोना था, आका नामदार मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और कहा कि जुनैद डरने की जरूरत नहीं है, तूने मेरी निस्बत की वजह से झुक गया है, मैं तेरे, याद रखना अल्लाह के नजदीक तेरा मकाम इतना ऊंचा है। कहते हैं कि वो दिन था, उसके बाद अल्लाह ने वो मकामत अता फरमाया, रूहानियत में वो मकाम अता फरमाया कि दुनिया के सामने दुनिया देखती रह गई। आज भी तसव्वुफ के नाम पर अगर कोई बयान होता है, आज भी तसव्वुफ के नाम पर कोई बातें होती हैं, तो जुनैद बगदादी के नाम के बगैर वो तसव्वुफ की बयानात मुकम्मल ना तमाम हो जाते हैं। याद रखें, निस्बत जितनी ऊंची अल्लाह उतना मकाम अता करता है। इसलिए अल्लाह से दुआ करें मकाम को, निस्बत को बुलंद करने की कोशिश। आमाल जितने अच्छे होंगे, आमाल जितने प्यारे होंगे, आमाल जितने बेहतर होंगे, आमाल जितने प्यारे होंगे, उतना उसके असरात बातिन पर पड़ते हैं। जब बातिन पर असरात पड़ते हैं तो निस्बत बढ़ जाती है, जब निस्बत बढ़ती है तो मखलूक भी उनसे मोहब्बत करने लग जाती है। लोग कहते हैं कि वो अल्लाह वाले, ये वो बुजुर्गान दीन को देखा कि उनका इतना मकाम है। मकाम क्यों हो गया? मकाम इसी बिना पर हुआ कि उनकी निस्बत बहुत ऊंची हो जाती है, अल्लाह के नज़दीक उनका मकाम बहुत ऊंचा हो जाता है। इसलिए मैं आज लोगों से कहूँगा कि को मस्जिद को आबाद करो। ये निस्बत, मस्जिद की निस्बत भी अल्लाह से जुड़ी है, इसको भी आबाद करें। मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा जल्द आने की कोशिश करें कि यहाँ भी मकाम बुलंद होता है। और इसी तरह जो भी हमारी ज़िंदगी के अंदर आमाल हैं, आमाल को बेहतर करने की कोशिश करें। जितना आमाल बेहतर होते चले जाएंगे, बातिन बेहतर होता चला जाएगा, दिल बेहतर होता चला जाएगा। जब दिल बेहतर होगा, निस्बत बढ़ने की वजह से अल्लाह ताला के यहाँ मकाम बढ़ता चला जाएगा हमारा।
اللہ کے یہاں مقام بڑھتا چلا جائے گا۔ آج انسان اپنی زندگی سے پریشان نظر آتا ہے، کہتا ہے مولانا بہت پریشان ہوں، بہت تنگ ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں، اکثر یہ الفاظ کہا کرتا ہوں کہ ہم اعمال کرتے ہیں 100 اور گناہ کرتے ہیں 200۔ 100 گناہ کے اوپر 100 اعمال تو ہمارے ختم ہو جاتے ہیں اور 100 گناہ ہم پر چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ وہ اعمال کرتے ہیں 100، لیکن ان سے اگر 10 گناہ بھی ہوتے ہیں تو 90 اعمال ان کے اچھے رہتے ہیں۔ 90 اعمال کی وجہ سے اللہ ان کے مقام کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے 100 اعمال کرنے کے بعد 200 گناہ کرتے ہیں، 100 اعمال پر 100 گناہ پر 100 اعمال چلے جاتے ہیں اور 100 ہی گناہ بچے، اور 100 پر 100 روزانہ گناہ چڑھتے چڑھتے ایک دن دل سیاہ ہو جاتا ہے، گھر کے حالات بدلتے چلے جاتے ہیں۔ انسان گھر میں جاتا ہے تو کہتا ہے بیوی بچوں سے محبت نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے کہ دل گندا ہو گیا ہے، گھر کے ماحول میں بہتری نہیں ملتی ہے، کاروبار میں جاتے ہیں بہتری نہیں ملتی ہے۔ انسان کہتا مجھے پریشانی ہوتی ہے، پریشان نظر آتا ہوں، گناہ 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 کرتے کرتے دل سیاہ ہو چکا۔ دل سیاہ ہونے کی وجہ سے انسان کے اعمال کے، انسان کی اس گندگی کی وجہ سے، یاد رکھنا اس کے اعمال کے اقارت کی وجہ سے انسان کا جسم اسے پریشان نظر آتا ہے، وہ اپنی زندگی کے اعتبار سے پریشان نظر آتا ہے۔ پریشان اس لیے نظر آتا ہے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے، دل کالا ہو چکا ہے۔ آج نیت کریں کہ اپنے زندگی کو بہتر کریں، اپنی زندگی کو پیارا بنائیں، اللہ کو اپنا بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس دھرتی پر چلتے اللہ کو ناراض کر کے چل رہے ہیں، اس دھرتی پر چل رہے ہیں اللہ کے نافرمان بن کر چل رہے ہیں۔ یہ دل گندا ہے، زبان گندی ہے، یہ آنکھیں گندی، یہ کان گندے ہیں۔ اللہ کے پاس ایک دن جانا ہے، مرنے والے مرتے ہیں، بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے، بہت سو کے جنازے اس کاندھے پہ اٹھائے گئے، ایک دن ہمارا اٹھایا جائے گا۔ اس سے پہلے ہر انسان، اس سے پہلے ہر شخص، اس سے پہلے ہر مومن بندہ نیت کر لے، اللہ سے دعا کرے کہ بہت گناہ ہو گئے، بہت غفلت ہو گئی، کب تک یہ گناہ کرتے رہیں گے؟ اپنے اعمال کو بہتر کریں، نسبت کو بلند کرنے کی کوشش کریں۔ جتنی نسبت بلند ہوتی جائے گی اللہ مقام بڑھاتا چلا جائے گا۔ جنید بغدادی بن سکتے ہیں، یاد رکھنا بڑے سے بڑے اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، قاسم نانوتوی بن سکتے ہیں، یاد رکھنا حسین احمد مدنی بن سکتے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بن سکتے ہیں۔ تو کیا اللہ ہمیں مقام نہیں دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے۔ کوشش تو کریں، محنت تو کریں، وہ آگے بڑھے تو صحیح، بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس زمین پر وہ انسان بڑھتا ہے، یاد رکھنا اللہ دیکھتا ہے، اللہ اسے اکارت جانے نہیں دے گا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے، صحیح جذبہ عطا فرمائے۔ جو بات کہی گئی، سنی گئی، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخری اعلان ایک کر دوں، ہماری مسجدوں میں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جمعہ کے دن، پہلے وہ دور تھا لوگ صبح سے جمعہ کی نماز کے لیے تیاری کر کے نکلتے تھے، پھر بعد میں دھیرے دھیرے یہ المیہ ہوتا چلا گیا کہ بہت دیر سے آنے لگے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ مسلمانوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے گریبان میں تھوڑا جھانک کر دیکھیں کہ یہ جمعہ کے لیے ہم اتنا وقت برباد کرتے ہیں۔ پہلے سے غسل کر کے تیار ہو جانا چاہیے۔ کس لیے تیار ہونا چاہیے؟ کہ اللہ کے پاس جانا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ بالکل قریب آ جاتا ہے، اللہ کو ملنے جا رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تیار ہو جانا چاہیے پہلے سے۔ لیکن یہ بہت بڑا المیہ ساری مساجدوں میں، ابھی ماشاءاللہ کئی مسجدوں میں جب میرا اعلان ہوا، میں نے کئی مسجدوں میں یہ دیکھا ہے کہ ان مسجدوں کے اندر ماشاءاللہ پہلے سے، ابھی تو بیان نہیں، اذان نہیں ہوئی، اذان سے کافی پہلے سے مجمع آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ میمن نگر والوں نیت کر لو کہ میمن نگر کو انشاءاللہ ہم ایسا بنائیں گے انشاءاللہ۔ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ رونا ہے اس بات کے اوپر کہ پہلے سے، ارے بیان نہ سننا ہو تو نہ سنو، کان میں انگلیاں ڈال دو، لیکن پہلے سے تو آ جاؤ، پہلے سے آنا چاہیے۔ آپ کو نہ سننے کا شوق ہے، لوگوں کو یہ لوگوں کے دل میں آتا ہے بیان کیا جائے گا، وہی پرانی باتیں کی جائے گی، انگلیاں ڈال دو بیان نہ سننا ہو تو، لیکن پہلے سے مسجد میں آنے کی نیت تو کرو انشاءاللہ۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ پہلے سے مسجد میں آئیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے، یہی تو در ہے جہاں سے لینا ہے، یہی تو در ہے جہاں سے مانگنا ہے، یہیں سے در ہے جہاں سے چاہنا ہے۔ اور ہمارا عالم یہ ہے کہ مسلمان آرام سے آتا ہے۔ بہت بڑا رونا ہے، بہت بڑا رونا ہے۔ آج میں کہتا ہوں کہ گریبان میں جھانک کر
دیکھو کہ ہم کتنے بڑے برے ہوتے جا رہے ہیں, اعمال کتنے گندے ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے نیت کرو. اور میں کہتا ہوں جمعہ کے بعد دعا بھی کرنا, اللہ سے رو رو کر کہنا کہ اللہ یہ مجھ سے غفلت ہو رہی, غلطی ہو رہی, انشاءاللہ اب ہر ہفتے انشاءاللہ جلدی آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. نہیں, زور سے کہو انشاءاللہ. آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ کون کون آنے کے لیے تیار آنے والے ہفتے سے؟ دل سے کہتے ہو. اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے, آپ کے محبت کو, آپ کے بول کو قبول فرمائے. للہ کہتا ہوں لوگوں اس کی نیت کر لو انشاءاللہ, نیت کر لو, بہت خوشی ہوگی, مزہ آ جائے گی. مسجد پہلے سے بھر جانا چاہیے. ابھی میں تو کہتا ہوں کہ پہلے تو بچوں کی وہ کرتے تھے کہ بچے مسجد میں آتے کہ نہیں آتے, اساتذہ, اور کہتے تھے کہ حاضری بھریں. اب تو لوگوں کی بھی حاضری بھرنی پڑے گی کہ لوگ آتے کہ نہیں آتے. امام صاحب کو پہلے سے لگانا پڑے گا. اب تو تنخواہ بڑھا دینی چاہیے امام صاحب کی کہ 10,000 تنخواہ آپ کی صرف اس پر بڑھائی جائے کہ پبلک آتی کہ نہیں آتی ہے, اور اس پر لبیک کہا جائے. نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم جلدی سے آئیں انشاءاللہ. اس کی نیت ہونی چاہیے. اللہ ہم آپ کو نیک بنائے, اللہ آپ کو متقی بنائے.